दिन है मंगल का। इमरान खान साहब और पीटीआई के हवाले से बात करने से पहले तीन खबरें हैं, वो 1 से 1.5 मिनट में आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पाकिस्तान ने दोबारा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। कल एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर केपी की हदूद में भी और बलूचिस्तान की हदूद में भी झड़पों की इतलात भी आई, और फिर अफ़गानिस्तान ने यह दावा कर दिया कि अफ़गानिस्तान के सूबा कुनर में एक यूनिवर्सिटी पे हमला किया गया है और उनके 30 से ज़ायद असातिज़ा और स्टूडेंट्स जो हैं वो जान से चले गए हैं। पाकिस्तान ने इस चीज़ की तरदीद किया और पाकिस्तान ने कहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एक और कोयटा में एक जो चेक पोस्ट है उस पर दहशतगर्दों के हमले की इत्तला आई, लेकिन उसमें जो बताया गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तीसरी जो खबर है वो है कि खैबर में ड्रोन हमले से एक बच्ची की, अब टोटल मुझे कंफर्म नहीं है कि कितनी जो है वो इससे शहादतें हुई हैं, लेकिन इस ड्रोन हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो इस वक्त तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जारी है। रसूल दावर साहब जो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ भी था कि अभी इस वक्त तक एहतजाज जो है वो जारी है। इकबाल आफरीदी जो पीटीआई के MNA हैं वो इस एहतजाज में मौजूद हैं, और ये पेशावर में जो है वो रिंग रोड के ऊपर ये एहतजाज जारी है। खैर, ये तीन खबरें थी। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि सब इस बात पे हैरान है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर खामोश क्यों है। ज़ाहिर है एक तो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, दूसरा ये भी है कि ये शिकस्त खा बैठे हैं, अंदर से ख़ुद ये हार गए हैं कि कुछ नहीं हो सकता। फिर बहुत से लोग कंप्रोमाइज़्ड भी हैं, सारी बातें। लेकिन मैंने इस पर जो काम किया, मुझे ये पता चला कि इनको एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और इनको दोबारा से एक नई उम्मीद दिलाई गई है पीटीआई की क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत को, और इनको ये कहा गया है कि 3 से 4 माह में कौमी हुकूमत बना दी जाएगी, इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, और इसलिए आप बस चुप करके बैठ जाएं, आपने कुछ नहीं करना। और ये मुकम्मल तौर पर खामोश होकर बैठ गए हैं। और इनको ये भी कहा गया है कि 9 मई के जो असीरान हैं उनके केसेस अब ना सिर्फ लगेंगे बल्कि डिसाइड भी होंगे। तो कल बहरहाल दलाइल हुए हैं, इजाज़ चौधरी साहब और पता नहीं किस किस की ज़मानत की दरख्वास्त पे फैसला महफूज हुआ है। आज वो फैसला सुनाया जाएगा और देखते हैं कि आज वो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में अगर आप देखें तो किन किन चीज़ों पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की रखी। एक लफ्ज़ उसके ऊपर ये नहीं बोले, और उसके ऊपर ये लगता ही है कि यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक लफ्ज़ नहीं बोले, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए तो 2-3 चीज़ों पर इनका मौक़िफ़ ज़रूर आया है। तो इसमें समझ नहीं आती कि ठीक है, चलें, आपकी अगर डील हो गई है और इमरान खान से बाला बाला आप डील कर रहे हैं, इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर आप डील कर रहे हैं, तो आपको क्या इस चीज़ की भी आपने डील की है कि अवाम के साथ ये हुकूमत और ये निज़ाम जो मर्ज़ी करते रहें, आप उसके ऊपर भी नहीं बोलेंगे। जिस तरह से अवामी तवक्कुआत का कत्ल कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ, वो एक इंतहाई मुजरमाना इनका इक़दाम है, इंतहाई शर्मनाक है कि अवामी इशूज़ के मुकम्मल तौर पर ये लाताल्लुक़ हो चुके हैं। मैं जल्दी वैसे तो इनमें से हर मौजू के ऊपर पूरा प्रोग्राम हो सकता है, बहुत इसकी तफसीलात हैं, लेकिन मैं जल्दी आपके सामने सिर्फ 7 से 10 दिन का रख देता हूँ कि अगर इनको कमिटमेंट दे भी दी गई है, जो कि पिछले 4 साल में कोई दी गई कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, कोई वादा वफा नहीं हुआ, सब चीज़ें झूठ थी, सब चीज़ें फ्रॉड थी, हर चीज़ ट्रक की बत्ती थी, टाइम गुजारना था और टाइम गुजार के मजबूत होकर मजीद तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म करना था। पिछले 4 साल में यही होता रहा है। लेकिन अब एक बार फिर अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ यकीन दहानी कर रहे हैं, तो हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि इस बार जो इनसे वादा किया गया वो पूरा हो। 4 साल में तो नहीं हुआ, ना ही इमरान खान किसी वादे पर यकीन रखते हैं, वो अवामी जदोजहद और मज़ामत पर यकीन रखते हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं उस यकीन दहानी पर कि 3 से 4 माह में कौमी हुकूमत बना दी जाएगी और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अभी तक ग्राउंड के ऊपर कोई एक भी ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं है जिससे ये लग रहा हो कि ये निज़ाम जो है वो उसको एहसास हो गया कि चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती और हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। अभी तक एक चीज़ भी हमारे सामने ऐसी नहीं है। पता नहीं इन्होंने कैसे यकीन कर लिया है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में ये किन चीज़ों पर नहीं बोले। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, मजीद बढ़ने जा रही हैं जुमे वाले दिन, लेकिन ये नहीं बोले। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बैक वक्त आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के लिए भयानक तरीन वक्त का दोबारा आगाज़ हो गया है और चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत खौफनाक और ख़तरनाक होने जा रही हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि अवाम के साथ ये सब कुछ हो रहा है और होने जा रहा है और बहुत खौफनाक होने जा रहा है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के नाम पे जिनको मैंडेट दिया था वो इस निज़ाम से मुकम्मल तौर पे सौदेबाजी कर चुके हैं और वो इन चीज़ों पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे और वो मुकम्मल तौर पर अवाम की तवक्कुआत का कत्ल कर रहे हैं, अवाम की पीठ में चुरा घोंप रहे हैं। इमरान खान के साथ भी कोई वफादारी नहीं कर रहे, लेकिन वो तो खैर अब 4 महीने बाद पता चलेगा कि इनके साथ किया गया वादा
ہم تو دعا گو ہیں کہ وفا ہو جائے، لیکن ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ وفا نہیں ہوتا۔ پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھائی گئی، مزید بڑھنے جا رہی ہیں۔ حکومت جو ہے وہ 9 ماہ میں 1200 ارب پیٹرولیم لیوی لے چکی ہے، اور ابھی یہ مزید پیٹرولیم لیوی جو ہیں وہ اکٹھی کریں گے، 200 سے 250 ارب اگلے 3 ماہ میں مزید یہ پیٹرولیم لیوی اکٹھی کریں گے۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ہر چیز وہ ہے جس سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا چلا رہا ہے مریم بلاول اور علیم خان کے بیانات کہ انہوں نے الیکشن مہم میں کیا کہا تھا، لیکن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے منہ بند ہو گئے ہیں اس کے اوپر، کوئی ایک لفظ نہیں بول رہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے۔ پھر کے الیکٹرک بھی برے طریقے سے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے ایک ایسی صورتحال میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جب پہلے ہی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہیٹ ویو کے حوالے سے بہت خطرناک خبریں آ رہی ہیں کہ اس بار اگلے 4 ماہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے گرم ترین یہ 4 ماہ ہوں گے، ہیٹ ویو ہوگی، بہت خطرناک ہوں گے 4 ماہ، اور ایسے میں لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسے میں جو ہے وہ بجلی کے بل بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو بڑی خطرناک عوام کے لیے اگلے 4 ماہ صورتحال ہے۔ اور پھر حکومت کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے سامنے مزاحمت نہیں ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف مکمل طور پہ کمپرومائز کر چکے ہیں اس معاملے میں کہ ہم عوامی ایشوز پہ کوئی بات نہیں کریں گے، حکومت کو اس نظام کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ایک خبر آئی کہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں آئی پی پیز کو، وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، بجلی وہ دیں یا نہ دیں، 2000 ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے جو ایک سال میں کیپیسٹی چارجز ادا کرنے ہیں، بجلی لیں یا نہ لیں۔ کوئی اس کے اوپر تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کوئی بات نہیں کر رہے۔ سرکولر ڈیٹ اور بجلی اور گیس کا بتایا جا رہا ہے 5000 ارب کو پہنچ گیا ہے، یعنی جتنی بجلی اور گیس آپ بیچ رہے ہیں، جتنی دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو آپ کو ریکوری ہونی ہے وہ 5000 ارب کم ہو رہی ہے۔ وہ مختلف اس میں ہو رہی ہے، یعنی جو بجلی اور گیس چوری ہو رہے ہیں، جو بل وصول نہیں ہو رہے، جو لائن لاسز ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے 5000 ارب پہ پہنچ گیا ہے بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ۔ اور یہ کس کی جیبوں سے جانا ہے؟ عوام کی جیبوں سے جانا ہے، عوام کے خون سے نچوڑیں گے، عوام کے جسموں سے نکالیں گے، عوام کی چمڑی ادھیڑیں گے، اور کوئی اگر بات نہیں کر رہا تو وہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان ہے۔ 4 سال میں جو قرضے یہ حکومت اور یہ نظام لے چکا ہے وہ 35 سے 40 ہزار ارب اندرونی اور بیرونی قرضہ ہے۔ اس پہ اگر کوئی بات نہیں کر رہا، فیکٹس عوام کو نہیں بتا رہا، تو وہ تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف ہیں۔ سولر والوں کے خلاف حکومت نے اقدام کیا اور اقدامات کر رہے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے واپس لی ہیں، اور وہ واپس اس لیے لی ہیں کہ ایک تو جنہوں نے سولر لگوائے ہوئے وہ خود بولے، پی ٹی آئی نہیں بولی، تحریک تحفظ پاکستانی ملی، لوگ خود بولے ہیں، ایک اس کا پریشر بنا ہے۔ دوسرا، کچھ چیزیں ابھی یہ واردات ڈالیں گے، وقتی طور پہ پیچھے ہٹیں، یہ اویس لغاری اور یہ پورا نظام۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم بالکل میٹر ہی کٹوا دیں گے، ہم بیٹریاں لے لیں گے، ہم آف گریڈ ہو جائیں گے، ہم نے بجلی دینی نہیں ہے وابڈا کو، ہم بیٹریاں لگا لیں گے، اپنی بنائیں گے، اپنی استعمال کریں گے۔ ان کو یہ خوف پھیل گیا کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا، کچھ چیزوں پہ وقتی طور پہ پیچھے ہٹیں، لیکن پھر یہ کریں گے کیونکہ ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ البتہ یہ وہ موضوع ہے جس پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگ ریئیکٹ کریں گے، اور یہ اتنی آسانی سے لوگ سولر والے معاملے پہ نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، پھر شرح سود میں کل اضافہ کیا گیا، اس سے کیا اثرات آئیں گے، کیسے بزنسز متاثر ہوں گے، کیسے لوگ بے روزگار ہوں گے، کیسے نقصانات عوام کو ہوں گے، پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، کوئی بات تحریک انصاف نے، تحریک تحفظ پاکستان نے نہیں کی۔ مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جعلی حکومت فگرز دے رہی ہے، پریکٹیکلی لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، لوگ بہت اپسیٹ ہیں، لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے۔ جو 8 بجے دکانیں بند، مارکیٹیں بند کرنے کے حوالے سے چیزیں ہیں، اس سے کن کن سیکٹرز کو کیا نقصان ہو رہا ہے، کون سی دکانیں بند ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے، حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے، کوئی بات تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان نہیں کر رہے۔ ایکسپورٹس مسلسل گر رہی ہیں، کاروباری فورمز جو ہیں، بزنس فورمز کے بڑے جو ہیں وہ حکومت کو لیٹرز لکھ رہے ہیں، لیکن اس پہ نقصان ہو رہا ہے، ملک کا بہت زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اگر اور لوگ بے روزگار ہوں گے، لاکھوں لوگ اور بے روزگار ہوں گے، ورکرز بے روزگار ہوں گے، لیکن اگر کوئی بات نہیں کر رہا اس پہ تو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان ہے۔ یو اے ای سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، بڑی تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف مکمل خاموش ہیں۔ محسن نقوی نے اتنی فل ٹاس ان کو دی اور کہا کہ 100 ارب ڈالر پچھلے 4 سال میں پاکستان سے چلے گئے ہیں، کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ پچھلے ایک خبر آئی تھی کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، انہوں نے کوئی اس کے اوپر نیریٹو نہیں بنایا۔ ایل این جی ٹرمینلز کو سالانہ جو خود علی پرویز ملک نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ وہ ایک غلط معاہدہ تھا کہ ڈیلی آپ جو ہے وہ ٹرمینل استعمال کریں یا نہ کریں، آپ نے ڈالرز میں ان کو پے کرنا ہے۔ پاکستانی روپی میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 50 سے 55 ارب روپیہ سالانہ ہے جو آپ نے دینا ہی دینا ہے، ٹرمینل استعمال ہو یا نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے نون لیگ کا، لیکن نون لیگ کا وزیر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ غلط معاہدہ تھا، اگر کوئی بات نہیں کر رہا تو وہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان ہے۔ ایل این جی کے معاملے میں جو شاہ زیب خانزادہ
نے عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ پروگرام جن چیزوں پہ کی وہ چینی اور LNG کے اوپر کیے، لیکن اب چینی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور LNG کا کیا کرائسس ہے، اس کے اوپر بجائے اس کے کہ تحریک انصاف نیریٹو بناتی اور تحریک تحفظ پاکستان نیریٹو بناتی، عوام کو حقائق بتاتی، مکمل طور پہ خاموش ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں، ڈیل کر چکے ہیں، سودے بازی کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اوور بلنگ کا سکینڈل آیا کہ اوور بلنگ کی جا رہی ہے، ایک تو لوڈ شیڈنگ، مہنگی بجلی، اوور بلنگ، مکمل خاموش اس عوامی ایشو پہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان۔ رپورٹس آئیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئل پرائسز اگر اس جنگ میں بڑھائی ہیں تو وہ پاکستان نے بڑھائی ہیں۔ پھر یہ بری امام کے علاقے میں گھر گرائے گئے، یہ خاموش رہے۔ پھر کل خبر آئی کہ 50 کلو سیمنٹ کے بیگ کی قیمت 822 روپے سے بڑھ کر 1091 ہو گئی ہے، اور اس قیمت میں ٹیکس اور ڈیوٹیز کا حصہ جو ہے وہ 38% ہے۔ یہ آ کے ان کو بات کرنی چاہیے تھی کہ کس طرح سے اس سے کنسٹرکشن کا شعبہ متاثر ہوگا، لوگ بے روزگار ہوں گے، 40-50 شعبے چلتے ہیں اس سے کنسٹرکشن سے، لیکن اس پہ یہ مکمل خاموش ہیں۔ آئینی عدالت نے کل ایک درخواست منظور کی جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیتے ہوئے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کالعدم شدہ دفعات جو ہیں وہ بحال کرنی، جس سے آپ شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے اور شہریوں کے پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کا اختیار حکومت کو دوبارہ واپس مل گیا ہے۔ اس پہ مکمل خاموشی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی رہائی کا معاملہ ہو، ایمان مزاری کا معاملہ ہو، ہادی علی چٹھا کا معاملہ ہو، اب عمران خان صاحب کا معاملہ ہو، بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ ہو، کوٹ لاکھپت جیل کے سیران کا معاملہ ہو، حسان نیازی کا معاملہ ہو، بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب کا معاملہ ہو، ملٹری کورٹس کے جو کنوکٹڈ سویلینز ہیں ان کا معاملہ ہو، اعجاز چودھری صاحب ہوں، عمر سرفراز سیما صاحب ہوں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، محمود رشید صاحب ہوں، شامی قریشی صاحب ہوں، جو پی ٹی آئی کے ورکرز 2-3 ہفتے پہلے جب عمران خان کی بہنوں نے کال دی تھی اس سے جو گرفتار ہوئے ہیں، حیدر سعید ہیں، کسی معاملے پہ کوئی پی ٹی آئی اس طرح سے بات نہیں کر رہی، جو کیسز نہیں لگ رہے کوئی بات نہیں کر رہے۔ فخر الرحمان صاحب جرنلسٹ، ان کے پر FIR ہوئی، وہ گرفتار ہوئے، رہا ہوئے، کوئی بات تحریک انصاف نے نہیں کی۔ رضوان گلدئی صاحب ہمارے دوست، ان پہ FIR ہو گئی ہے، دیگر صحافیوں پہ FIR ہوئی ہے، کوئی تحریک انصاف نے بات نہیں کی۔ 200 پاکستانی کمبوڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز آئیں بڑی تشویشناک، کوئی تحریک انصاف نے اس کے اوپر نیریٹو نہیں بنایا۔ یہ عوامی ایشوز ہیں، یہ 200 پاکستانیوں کے 200 خاندان ہیں، انہوں نے ان 200 جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کے اگر آپ سروے کریں، ان 200 میں سے 195 کی فیملیز نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوگا عمران خان کے نام پہ، لیکن کوئی ان کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ جو جنوبی پنجاب سے اسکینڈل آیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل تھا، 300 بچوں کو ایڈز ہو گیا، پورے ملک کے اندر اس وقت جو ایڈز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، فگرز چھپائے جا رہے ہیں، کوئی طریقے سے صاحب بات نہیں کری کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کیا، سرکاری اسپتالوں پہ برڈن آیا، جو ان کی نااہلی ناکامی، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں کر رہے۔ پھر اسی طرح سے ملتان میں سیف سٹی نے گزشتہ 4 ماہ میں 50,000 شہریوں کے چالان کیے، 10 کروڑ سے زائد، اور یہ اس میں جو ٹریفک رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ اربوں روپے آپ نے صرف ٹریفک چالان کی مد میں کمانے ہیں۔ ٹریفک قوانین پہ عمل ہونا چاہیے، چالان بالکل زیادہ ہونے چاہیے، لیکن جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں کے انڈیو جو ہیں وہ چالان کیے جا رہے ہیں، اتنا بڑا ایک ایشو ہے، کوئی بات نہیں کر رہے۔ کل ایک خبر لگی ڈان میں، مبارک زیب صاحب کی شاید خبر تھی کہ GSP+ اسٹیٹس کے باوجود یورپی ممالک کے لیے پاکستانی برآمدات سست روی کا شکار ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران پاکستان کی یورپی مارکیٹس کے لیے ایکسپورٹس کی گروتھ منفی ہو گئی ہے، اور اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا ایک بہت بڑا اسکینڈل فہیم اختر ملک صاحب نے بریک کیا کہ جن 2 لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے اپنی سروسز دی، ان کو کیسے نوازا گیا، پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ اتنا بڑا نیریٹو بن سکتا تھا۔ سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، اس کو 1.5 سال ہو گیا ہے، وہ ایکسٹینشن پر بیٹھا ہے، جس نے الیکشن چوری کیا، مکمل خاموش ہیں تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف۔ اس کے بعد قاضی فائز صاحب، اتنا بڑا کنٹروورسی کریٹ ہوئی جب اس نے پھر ایک جواب دیا کہ میں نے بلا اس لیے چینا تھا، اس کے اوپر پورا سوشل میڈیا کھڑا ہو گیا، نیریٹو نہیں بنایا تو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا۔ اب ایک چھوٹی سی بات تھی جس کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہیے، چھوٹی سی نہیں بڑی بات تھی، کہ ایک شہری نے آبنائے ہرمز کہہ دیا ترنول پھاٹک کو، اس کے اوپر FIR ہو گئی۔ اتنا بڑا یہ ایشو تھا جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ پھر اسی طرح سے جو پنجاب کے اندر پروجیکٹس کے نام نواز شریف، مریم نواز اور اب کلثوم نواز صاحبہ کے نام پہ بھی رکھے جا رہے ہیں، کوئی انہوں نے نیریٹو نہیں بنایا۔ پنجاب میں گندم کے معاملے پر کسانوں کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک MP ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، میں اینڈ میں آپ کو بتا دوں گا، انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت کوئی نیریٹو نہیں بنا رہے کہ کسانوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، گندم کی خریداری میں کیا ہو رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی بطور جماعت نیریٹو نہیں بنا رہی، نہ تحریک تحفظ پاکستان۔ نئے بجٹ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ پھر بڑے خوفناک ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، پینشنرز کے لیے مشکلات کھڑی کرنے جا رہے ہیں، ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، تنخواہ دار طبقے کو کوئی ریلیف نہیں دے رہے، کوئی پی ٹی آئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، نہ تحریک تحفظ پاکستان۔ ثناء اللہ خان صاحب نے کل ایک خبر انہوں نے بتائی، ایک تو
انہوں نے سیمنٹ کی قیمتوں والا بتایا کہ کل قیمت میں سے 42 ٹیکس کی شرح 42% ہے، 42 سے 65% ہے، اور اسی طرح سے نہیں، یہ سوری گاڑیوں کی کل قیمت میں، گاڑیوں کی جو کل قیمت ہے اس میں، گاڑی کی جو قیمت ہے اس میں 42 سے 65% جو ہے وہ ٹیکسز ہیں۔ ٹویوٹا کے سی او جمالی صاحب کے مطابق فارچونر گاڑی کی سیل پرائس اس وقت 2 کروڑ 48 لاکھ روپے ہے، ان کے مطابق اس میں 1 کروڑ 48 لاکھ روپے جو ہے وہ صرف ٹیکس ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح دیکھ لیں، کمپنیوں پر 50% زیادہ ہے، بجلی گیس کے بلوں پر کئی قسم کے ٹیکس ہیں، پیٹرولیم کی بھاری لیوی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ کوٹ لکھپت کے جو ناقید سیاسی قیدی ہیں ان کی آنکھوں کا ایشو ہو رہا ہے، ان کا علاج نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی اور تحریک تفوّض پاکستان کوئی بات نہیں کر رہے۔ ججز آج شاید ٹرانسفر ہو جائیں، جو آزاد ججز جنہوں نے اپنے حلف سے وفاداری کی ہے، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، حق میں مبنی فیصلے کیے، آج ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف تحریک تفوّض پاکستان نے کوئی بات نہیں کی۔ ٹیکس شارٹ فال 611 ارب ہو چکا ہے 9 ماہ میں، باوجود اس کے کہ پیٹرولیم لیوی کی ماد میں 1200 ارب روپے انہوں نے عوام کی جیبوں سے نکالا ہے، باقی ٹیکسز الگ ہیں، کوئی تحریک انصاف بات نہیں کر رہی۔ اسٹاک مارکیٹ منفی ہو رہی ہے۔ درختوں کے قتل عام، کراچی میں رپورٹ آئی کہ صرف 2% سبز احاطہ جو ہے وہ رہ گیا، 2% سے بھی کم رہ گیا سبز احاطہ درختوں کا جو قتل عام کیا گیا ہے، جو گرینری کو ختم کیا ہے۔ یہ کراچی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو عوامی ایشو ہے، انسانوں کا ایشو ہے، کوئی پی ٹی آئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، نہ پی ٹی آئی کراچی، نہ پی ٹی آئی سندھ، نہ پی ٹی آئی مرکزی۔ کراچی کو تو ویسے ہی انہوں نے جو کراچی کے ایشوز ہیں جس طرح سے اس کے اوپر نیریٹو بنانا چاہیے وہ نہیں یہ بنا رہے۔ آج عمران خان صاحب کی بہنوں کا عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، 5 ماہ ہو گئے عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیے ہوئے، پی ٹی آئی کے پاس لاہ عمل نہیں ہے۔ بشرا بی بی کی سرجری ہوئی، اس کے بعد ان کی فیملیز کی ایک ملاقات کے علاوہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی، کوئی نیریٹو تحریک تفوّض پاکستان تحریک انصاف نہیں بنا رہے۔ صومالی قزاقوں نے کے قبضے کے بعد 10 سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ انہوں نے یرغمال بنا لیے، جس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے زیادہ تعداد ہے، وہ بہت پریشان ان کی فیملیز۔ ان کا بھی چیک کر لیں کہ یہ جو فیملیز ہیں ان میں سے اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوگا، پی ٹی آئی کوئی ان کے لیے بات نہیں کر رہی۔ پھر اسی طرح سے متی اللہ جان صاحب کو کل نوکری سے نکال دیا گیا، اور وجہ سب کو پتہ ہے کیوں نکالا گیا، پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ پھر اسی طرح سے مریم نواز لاہور میں 50 ایکڑ پر پنجاب فلم سٹی بنانے جا رہی ہیں۔ اور بھائی بات کرو کہ ہیلتھ کارڈ تم نے بند کر دیا ہے، عوام کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، یہ جو 50 ایکڑ پہ جو فلم سٹی بنانے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ عوام کو ہیلتھ کارڈ دے دیں، کوئی پی ٹی آئی نے بات نہیں کی۔ تو اسی طرح سے اور کراچی کے جو وہاں کراچی سے آ رہے ہیں سکینڈلز، کرپشن، لوٹ مار کے، یا وہاں جو سڑکوں کی حالت زار ہے، جو وہاں کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر عوامی ایشوز ہیں، کراچی کے کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کر رہی۔ یہ پچھلے 7 سے 10 دن کی میں نے صرف آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے کسی چیز پہ تحریک انصاف نے اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف نیریٹو نہیں بنایا، کیونکہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، نظام سے انہوں نے سودا کر لیا ہے اس چیز کے عوض کہ 4 ماہ میں وہ قومی حکومت بنا دیں گے، اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، عمران خان کو رہا کر دیں گے، اور انہوں نے ان جھوٹے وعدوں کے اوپر سرنڈر کر دیا ہے، مکمل طور پہ عوام ایشو سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے۔ یہ عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، یہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، یہ عوامی توقعات کا قتل کر رہے ہیں۔ کوئی ان کو احساس نہیں ہے ان کے اندر کہ عوام نے کتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد 8 فروری کو نکل کے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا تھا۔ نہ یہ عمران خان سے وفا کر رہے ہیں، نہ یہ عوام پاکستان سے وفا کر رہے ہیں، نہ یہ پاکستان سے وفا کر رہے ہیں۔ اینڈ میں یہ تو ہنس کے دکھا دیں گے، ان کا کیا جائے گا 4 ماہ میں، جو پاکستان اور زیادہ کرائسس کا شکار ہو جائے گا، جو اور زیادہ پاکستان مشکلات کا شکار ہو جائے گا، ان کا کیا جائے گا؟ یہ تو 4 ماہ بعد یہی ہوگا نا، عمران خان کو ہٹا دیں گے، اس وقت تک پتہ نہیں کس نے کتنے جو ہے وہ، میں تحریک تفوّض پاکستان کے لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، کون پتہ نہیں کتنے فائدے لے چکا ہوگا، اور نقصان ہوگا تو عمران خان کو ووٹ دینے والوں کا، پاکستان کے رہنے والوں کا ہوگا۔ اللہ خیر کرے کہ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کی کہانی نہ سنوں۔ اللہ حافظ۔